the king of the battle, men in black, the arm of decision, armored core का दस्ता, जिसमें दुनिया के बेहतरीन टैंक्स शामिल हैं। चविंडा का महाज हो या खेमकरन, आर्मर्ड कोर ने हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा और कौम को सुरखरू किया। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते में सबसे पहले VT4 टैंक, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक्स में होता है और इसका मवाजना दुनिया के किसी भी टैंक से किया जा सकता है। स्ट्राइक फॉर्मेशन का मोहलक तरीन हथियार VT4 टैंक, एडवांस्ड आर्मर प्रोटेक्शन, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, एक्सेप्शनल फायर पावर, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। VT4 टैंक दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जमानत। सलामी का खूबसूरत अंदाज। VT4 पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है, जिसका ताल्लुक 47 कैवेलरी से है। आर्मर्ड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हमायूं कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम, डीप वाटर कोडिंग ऑपरेशन। VT4 के अकब में the main battle tank of armored corps with its lightning speed and lethal firepower, the pride of Pakistan, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब अल खालिद 1 टैंक्स का दस्ता, जिसका ताल्लुक 55 कैवेलरी से है। इस कॉलम की क़यादत मेजर वकास कर रहे हैं। अल खालिद 1 टैंक्स के अकब में T-80UD टैंक्स का दस्ता 125 मिलीमीटर गन से लैस, जिनका ताल्लुक आर्मर्ड कोर की मायनाज रेजिमेंट 19 लांसर से है। कैप्टन उस्मान काजी इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। आर्मर्ड कोर के दस्ते के अकब में मैकेनाइज इन्फेंट्री का दस्ता, जिसका ताल्लुक 26 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। खारा शिगाफ बटालियन, जिसका मोटो इकबाल की नज्म पीरे हरम से लिया गया है। 1966 में इस रेजिमेंट का क़याम अमल में लाया गया। इस रेजिमेंट के 108 जवानों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सकब कमांड व्हीकल पर सवार कमांडिंग ऑफिसर खारा शिगाफ बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल सदाकत अली मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। मैकेनाइज इन्फेंट्री के इस दस्ते में सबसे पहले VCC 1 इटालियन सीरीज, इस कॉलम की क़यादत मेजर शकील शाहीन अब्बासी कर रहे हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर इन्फेंट्री कॉम्बैट फाइटिंग व्हीकल, जिसके अकब में M113P APC, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन उमर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 50 बलोच रेजिमेंट से। M113P के बाद APC मार्ज, इस कॉलम की क़यादत कैप्टन सलीम याजी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 63 पंजाब रेजिमेंट से है। मैकेनाइज इन्फेंट्री के दस्ते में सबसे आखिर में M113PA2 APCs, इनका ताल्लुक 226 आजाद कश्मीर हैट कंपनी से। मैकेनाइज इन्फेंट्री के बाद अब बारी है प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशा वराना महारत की पहचान। तोपखाने का दस्ता इज्जत व इकबाल, जिनका नस्ब बुलंद, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ जावेद इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक शार्प एंड डेडली द टेनेशियस 10 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी से है। सलामी के चबूतरे पर मौजूद आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्टिलरी के इस दस्ते में सबसे पहले M109A2 155 मिलीमीटर गन्स का दस्ता, 23 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक द डैशिंग 16 SP मीडियम रेजिमेंट से है। कैप्टन मोहम्मद जुल्करनैन इस कॉलम की क़यादत कर रहे हैं। M109A2 155 मिलीमीटर गन्स के बाद M110A2 8 इंच होविट्ज़र गन का दस्ता, 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स,
جن کا تعلق 33 SP ہیوی ریجمنٹ سے ہے. لیفٹیننٹ محمد شاہزیب خان اس کالم کی قیادت کر رہے ہیں. توپ خانے کے دستے میں M198 155 ملی میٹر ہووٹزر 30 کلومیٹر رینج کی حامل ان گنز کا تعلق 11 میڈیم ریجمنٹ آرٹلری سے ہے. اس کالم کی قیادت کیپٹن مزمل کر رہے ہیں. توپ خانے کے دستے میں اس وقت 130 ملی میٹر میڈیم گنز کا دستہ 27 کلومیٹر رینج کی حامل ان گنز کا تعلق 153 میڈیم ریجمنٹ آرٹلری سے ہے. اس کالم کی قیادت کیپٹن ذیشان حیدر کر رہے ہیں. جس کے بائیں جانے موجود ہے فائر فائنڈر ریڈار SLC-2 جس کا تعلق 37 لوکیٹنگ ریجمنٹ آرٹلری سے. توپ خانے کے دستے کے بعد پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عنایت الرحمان کیانی کر رہے ہیں جن کا تعلق 136 ریڈار کنٹرول گن ایئر ڈیفنس ریجمنٹ سے ہے. اس ریجمنٹ نے حال ہی میں البیضا مشقوں میں 11 تربیتی ڈرونز گرا کر اپنی مہارت کا لوہا منوایا. ایئر ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز، میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں. 1965 1971 اور دیگر جنگوں میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے ایئر ڈیفنس نے دشمن کے 71 جنگی جہازوں کو گرایا. آرمڈ کور اور اس کے بعد اب باری APC ماؤنٹڈ QW-18 میزائل کا دستہ جس کا تعلق 144 لائٹ ایئر ڈیفنس ریجمنٹ سے ہے. APC ماؤنٹڈ QW-18 میزائل کے بعد RBS-70 جراف ریڈار جن کا تعلق 20 لائٹ ایئر ڈیفنس دا اسکائی سیویئر ریجمنٹ سے ہے. دنیا کی بہترین ایئر ڈیفنس گنز اور لیکن گنز اور اسکائی گارڈ ریڈار کا دستہ جس کا تعلق دا کلر 97 ریڈار کنٹرول گن ایئر ڈیفنس ریجمنٹ سے ہے. اسکائی گارڈ ریڈار 17 کلومیٹر تک ہدف کو تلاش اور ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور لیکن گنز ڈرونز اور میزائلز کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اور لیکن گن سے بعد ڈیجیٹائز سرویلنس کنٹرول اینڈ رپورٹنگ ایئر ڈیفنس کمانڈ پوسٹ جس کا تعلق 123 سرویلنس کنٹرول اینڈ رپورٹنگ ایئر ڈیفنس ریجمنٹ سے ہے. جس کے عقب میں FM-90 ویپن سسٹم میزائلوں اور ٹریکنگ ریڈار پر مشتمل FM-90 دشمن کے لڑاکا جہازوں کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ احمد دانیال عالم کر رہے ہیں. FM-90 کے عقب میں LY-80 ویپن سسٹم ریڈی ٹو فائر جنگی جہاز، کروز میزائل اور UAVs کو نشانہ بنانے کی اہلیت. 40 کلومیٹر رینج کا حامل یہ ویپن سسٹم 50,000 فٹ کی بلندی پر بیک وقت 6 ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کالم کی قیادت میجر محمد ذوالکفل باقر کر رہے ہیں. کمانڈ وہیکل، سرویلنس، گائیڈنس اور فائرنگ وہیکل LY-80 ویپن سسٹم میں شامل ہیں. بیک وقت 6 ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی صلاحیت. LY-80 ویپن سسٹم کے عقب میں روح رواں حرکت و برکت عسکریاں. کور آف انجینئرز لیفٹیننٹ کرنل ارسلان نبیل شاہد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جن کا تعلق 314 سالٹ انجینئرز بٹالین سے ہے جن کا نعرہ ہے فالمغیرات. کور آف انجینئرز نے 1965 اور 1971 کی جنگوں اور دہشت گردی کے خلاف خاص طور پر ضرب عصب اور رد الفساد میں بے مثال قربانیاں دی ہیں. شاہراہ قراقرم اور موٹر ویز کا جال اور بڑے ڈیمز کی تعمیر جیسے شاندار کارنامے بھی کور آف انجینئرز کا خاصہ ہے. کور آف انجینئرز کے دستے میں سب سے پہلے آرمڈ وہیکل لانچ برج دشمن کے علاقے میں
چھوٹے ندی نالوں پر اپنی سپاہ کے لیے پل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو 7 سے 8 منٹ میں چھوٹے ندی نالوں پر پل بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آرمڈ وہیکل لانچ برج کے عقب میں پاور پونٹون برج، جسے 2019 میں کور آف انجینئرز میں شامل کیا گیا، 10 حصوں پر مشتمل یہ خود ساختہ برج، جس کی کل لمبائی 100 میٹر ہے۔ پاور پونٹون برج کے عقب میں ریبن برج اور اسالٹ ماڈلر برج 50 بڑی نہروں اور دریاؤں کو پار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسالٹ ماڈلر برج 50 جس کی کل لمبائی 54 میٹر ہے، وقتی طور پر راستہ بنانے کے کام آتا ہے۔ کور آف انجینئرز کے اس دستے میں اسالٹ ٹریک وے میکنائز کالمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں رواں رکھتا ہے۔ خود کار طریقے سے بچھائے جانے والا اسالٹ ٹریک وے لمبائی 46.5 میٹر ہے۔ مائن ڈسپینسنگ سسٹم اور راکٹ ڈیلیوری مائن سسٹم، دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے 600 میٹر تک اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنل مائن فیلڈ بچھانے کی صلاحیت۔ کور آف انجینئرز کے حصے میں سب سے آخر میں مائن کلیئرنس وہیکل، جسے بفلو وہیکل بھی کہا جاتا ہے، اس کو مختلف آپریشنز کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ مائن کلیئرنس وہیکل کا کرو 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ مائن کلیئرنس وہیکل کو 2014 میں کور آف انجینئرز میں شامل کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف کور آف انجینئرز کا ایک کلیدی کردار ہے۔ کور آف انجینئرز کے بعد تیز و یقینی کور آف سگنل کا دستہ، جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کے اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل داؤد احمد قریشی کر رہے ہیں، جن کا تعلق 44 سگنل بٹالین سے ہے۔ اس رجمنٹ کے 12 شہیدوں نے اپنے خون سے وطن کی آبیاری کی۔ کور آف سگنل کے دستے میں سب سے پہلے کمیونیکیشن اکوپمنٹ ڈسپلے، جس پر کور آف سگنلز کے جدید ترین مواصلاتی آلات نمایاں ہیں، جن کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس، ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولات بلا تعطل مہیا کی جاتی ہیں، جو کہ پاکستان آرمی کی نیٹ ورک انیبلڈ وارفیئر کیپیبلٹی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ کور آف سگنلز کمیونیکیشن اکوپمنٹ ڈسپلے کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ سسٹم، جدید سیٹلائٹ مواصلاتی نظام کے ذریعے محفوظ اور مؤثر رابطے کا ذریعہ۔ کور آف سگنل کے دستے میں سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مائکرو ویو مواصلاتی نظام، دوران جنگ عسکری ہیڈ کوارٹرز کے درمیان رابطے کی سہولت۔ کور آف سگنل کے دستے کے عقب میں پاکستان ایئر فورس ایئر ڈیفنس کا دستہ، جس کی قیادت ونگ کمانڈر عدیل سعید کر رہے ہیں، جن کا تعلق 453 مائٹی تھنڈر سے ہے۔ پاکستان ایئر فورس ایئر ڈیفنس کے اس دستے میں سب سے پہلے TPS 77 ریڈار سسٹم، 500 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے جہازوں کو ٹریک کرنے کی صلاحیت۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ فروری 2019 میں ابھی نندن کے جہاز کو ٹریک کرنے میں TPS 77 ریڈار کا ایک کلیدی کردار تھا، اور دنیا نے پاکستان ایئر فورس ایئر ڈیفنس کی اس پیشہ ورانہ مہارت کا عملی ثبوت دیکھا۔ ہمیشہ پاکستان ایئر فورس ایئر ڈیفنس نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ TPS 77 ریڈار کے عقب میں اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس
YLC-6 ریڈار 100 کلومیٹر تک درمیانی پرواز کرنے والے طیاروں کے مشاہدے کی انتہائی کم وقت میں آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے۔ YLC-6 ریڈار کے عقب میں موبائل پلس ڈاپلر ریڈار 90 کلومیٹر کے دائرے میں نچلی پرواز کرنے والے ہر قسم کے طیاروں کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسپاڈا 2000 سسٹم دشمن کے طیاروں کے لیے پیام اجل، زمین سے فضا میں مار کرنے والا خودکار سسٹم جو دنیا کے بہترین میزائل سے لیس ہے، بیک وقت متعدد طیاروں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اسپاڈا 2000 سسٹم جس کے عقب میں پاک فضائیہ کا خود ساختہ ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، سینکڑوں ریڈاروں اور میزائلوں کا ڈیٹا ہمہ وقت موجود حربی دستے کو فوری مہیا کرنے کی صلاحیت، پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور اعلیٰ ٹیکنالوجی سے لیس ایئر ڈیفنس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، جہاں سے پاک فضائیہ کے سربراہ زمانہ جنگ میں بطور کمانڈر پاکستان ایئر ڈیفنس دشمن کے خلاف دفاعی اور جارحانہ اقدامات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جی اس کا مظاہرہ فروری 2019 میں دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پاک فضائیہ نے پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع کیا۔ اب باری ہے SPD کے دستے کی۔ ہماری اسٹریٹجک فورسز خطے میں پائیدار امن اور مادر وطن کی سلامتی کی ضامن ہے۔ SPD کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل اصغر علی شاہ شیرازی کر رہے ہیں، جن کا تعلق 178 میزائل رجمنٹ آرٹلری المصطفی رجمنٹ سے ہے۔ SPD کے دستے میں زمین اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں اور بغیر پائلٹ کے طیارے شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں معزز مہمانان گرامی۔ SPD کے دستے میں سب سے پہلے شاپر 2 UAV، پاکستانی ساختہ بغیر پائلٹ اڑنے والا طیارہ شاہپر 2 ٹارگٹ کی معلومات اور دن رات دشمن کی نقل و حرکت پر باریک بینی سے نظر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاہپر 2 مسلسل 14 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سطح سمندر سے 22,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے۔ سلامی کے چبوترے پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کے مظاہرے کے بعد تشریف لا چکے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عقاب اور بٹول 1 UAV کا فلوٹ، جس کی قیادت لیفٹیننٹ کمانڈر جاوید زادہ کر رہے ہیں۔ دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں 150 کلومیٹر تک کے علاقے کی بآسانی 8 گھنٹے تک لگاتار نگرانی کی جا سکتی۔ فضا سے مار کرنے والا کروز میزائل رات 1 مکمل طور پر پاکستانی ساختہ 350 کلومیٹر کے فاصلے تک ہر طرح کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے تمام قسم کے پلیٹ فارم پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ رات 1 کروز میزائل کے بعد نصر میزائل سسٹم، کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے والا خود ساختہ نصر میزائل اپنے پرواز کے اختتامی مرحلے میں مینووربلٹی کی خصوصیت کا حامل ہے۔ 70 کلومیٹر رینج تک انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دستے کی قیادت میجر انیس الرحمان کر رہے ہیں۔ اسٹریٹجک فورسز کمانڈ میں اس میزائل کی شمولیت نے پاکستان کی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کو مزید مستحکم کیا ہے۔ نصر میزائل سسٹم 70 کلومیٹر رینج کا حامل، جس کے عقب میں بابر 1 الفا کروز میزائل سسٹم، زمین سے زمین پر مار کرنے والا کروز میزائل سسٹم، جس کی قیادت میجر سعد رسول کر رہے ہیں۔ بابر کروز میزائل کا یہ دستہ 2 لانچر سسٹمز پر مشتمل ہے۔ یہ ویپن سسٹم لوڈنگ سے لے کر فائر ہونے تک کا کام آٹومیٹک کرتا ہے۔
मुख्तलिफ किस्म के रिवायती और गैर रिवायती हथियारों को 450 किलोमीटर दूर अहदाफ तक ले जा सकता है। इस मिसाइल की निशानदही रडार से भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इंतहाई कम बुलंदी पर जमीन के साख के मुताबिक परवाज करते हुए अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। अब जो दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है उसका ताल्लुक गजनवी मिसाइल सिस्टम से है। कम फासले तक जमीन से जमीन तक मार करने वाला खुद साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल 290 किलोमीटर तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को हर तरह के वॉरहेड से निशाना बनाने की अहलियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन शर्जील कर रहे हैं। गजनवी मिसाइल सिस्टम के बाद शाहीन 1 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, 615 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम, अपने हदफ को निशाना बनाने की अहलियत का हामिल, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन जुनैद बाबर कर रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम में खुदकार